हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. आज क्राइम सीरीज़ में हम मिस हुमैरा अस्कर की इन्वेस्टिगेटिव केस की डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे. गधे के गोश्त के हवाले से जो रेड पड़ी इस्लामाबाद में, उस केस का भी बताएंगे. और डिजिटल फ्रॉड अकाउंट्स के ज़रिए जो शहरियों को लूटा जा रहा है उस गैंग के हवाले से, और DC ने जो नई कार्रवाइयाँ की हैं, कुछ गिराव फरोशी के हवाले से जो केसेस है और उनकी जो वीडियो लीक्स हुई है उस पर भी बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर क्राइम एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. सर, मिस हुमैरा अस्कर के इन्वेस्टिगेटिव केस की डेवलपमेंट क्या है, मज़ीद प्लीज़ बताइए. इसमें ना एक बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट आई है. अभी तक जो फ्रांसिक जो हमने बोला था ना रिपोर्टें, वो आनी बाकी हैं कि इसको कैसे डेथ हुई. लेकिन कुछ चीज़ें अब जो रिपोर्ट आई है ना, इससे ना मुझे ना एक्चुअली में जो मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है, जो मेरा अपना क्राइम रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, कि वाक़या कुछ और था, उसको दिखाया कुछ और गया है. कि मतलब उसको ये शो किया गया है कि जैसे हुमैरा अरशद की तबी मौत हुई है. जैसे पुलिस के पिछले दिनों में आए थे बयान में, हमने एक रिपोर्टें मैंने बताई थी, कराची यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्टें थी, उसकी लैब की रिपोर्ट थी. उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो इसके ये भी तो निकला, उसकी बॉडी पार्ट्स लिए गए, उसमें कोई कीमियाई चीज़ नहीं निकली, कोई उसमें नशावर अद्वियात नहीं निकली, ना कोई उसमें कोई नशा निकला, कोई ऐसी चीज़ नहीं. लगता है कि तबी मौत है, ठीक है ना, लगता है. लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि इसके कमरे में मुख्तलिफ प्याले पड़े थे, 5 के करीब 5 से 6 प्याले पड़े थे. उनके अंदर वाइट कलर का सफ़ूफ था, पाउडर था, जिसके नमूने लिए गए, हर प्याले का अलग-अलग नमूना लिया गया और वो उसको लैब भेजा गया. जब लैब भेजा गया तो उसका रिपोर्ट आनी थी. अब उसकी रिपोर्ट आई है तो बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट है. बताइए. वो जो उसमें से जो वाइट सफ़ूफ था, तो वो नमक था. और किचन में मौजूद जो नमक था, उसकी वो जो किचन के बर्तन वगैरह जो होते हैं, उसमें क्या कहते हैं उसको, मेरे दिल से निकल रहा. बहरहाल ख़वातीन का मामला है. तो किचन के जो इस्तेमाल में जो नमक था, ज़ेर इस्तेमाल जो पड़ा, तो आयोडीन मिला नमक, वो कौन सा होता है, ये क्या नाम है उसका? आयोडीन सॉल्ट कहते हैं हाँ, ना. उसको ठीक है, यही है. आयोडाइज़ या पता नहीं क्या इसको नाम है. आयोडाइज्ड, जी जी. आयोडाइज़ नमक, ठीक है. और जो रूम में था वो सोडियम क्लोराइड नमक, वो नमक जो समंदरी पानी से हासिल किया जाता है, ठीक. ठीक है ना. अब इसने एक न्याय रुख दे दिया केस को. मतलब ये सोचने पे जो इन्वेस्टिगेशन टीम और ऊपर के सीनियर अफसरान और जितने भी एनालिस्ट जो हैं क्राइम को, इस केस को देख रहे थे, जितनी एजेंसियाँ, अब ये सोचने में मजबूर हैं कि ये मर्डर हो सकता है. क्योंकि वहाँ की रवायत में लोगों से सुना गया है, ये बात की गई, अभी ये कंफर्म नहीं है, बहरहाल एक बात है, वो चीज़ है कि ये जो नमक है, समंदरी नमक, अगर प्याले में कहीं रखा जाए, वहाँ पे बदबू को, ये स्मेल को ख़त्म करने के लिए रखा जाए, लेकिन सर, ये बात पहले के मीडिया में नहीं ठीक है आई. ना. ये आई है, नमूने लिए गए, लेकिन अब जब जैसे शुरू रिपोर्ट में आई. पहले के 2-3 दिन हाँ, बात हो रही बिल्कुल थी, बिल्कुल दुरुस्त तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल बात रही है. थी, बयानात आ बात रहे थे ये सामने मीडिया पे, तब तो ऐसी कोई बात नहीं आई मीडिया पे कि 5 प्याले हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड थोड़ी-थोड़ी मिकदार में मिला है, पाया. मतलब ये समुद्री जो नमक है ना, बदबू कम करने, कीड़े मकोड़े भगाने के काम आता है. एक चीज़ जो है ना, आप देखें, एक आम आदमी भी, हम तो चले मैं तो मतलब कोई 1992 से जर्नलिज्म में हूँ. जब मैट्रिक किया था तो मैंने जर्नलिज्म में आ गया था. तो इसी दौरान हमने एजुकेशन वगैरह की और मतलब क्राइम के ऊपर मैं क्राइम रिपोर्टिंग मैंने की है, इस पे स्पेशलाइजेशन भी की हुई. मैं वाहिद क्राइम रिपोर्टर हूँ. वैसे मैं बात बताना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर एक्सपीरियंस पे, जिसने MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की हुई है, ज़बरदस्त सर. मैस कम्युनिकेशन के अलावा, एमफिल मैस कम्युनिकेशन के अलावा, कि ज़बरदस्त. मैंने इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन की हुई. बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टडी की हुई, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं. तो उसमें ये जो मेरा पहला शक जो जाएगा, वो ये जाएगा, इसके साथ, लड़की के साथ वाकई कोई बहुत बड़ी इसके साथ मिसहैप हुआ है. ये मतलब कुदरती मौत नहीं है. मतलब उन नमक के प्याले रखने का वो मकसद समझ नहीं आया कि अगर इस बंदी ने खुद भी रखे थे, इसने क्यों क्यों रखे थे, कि उस फ्लैट में ऐसे कौन से कीड़े कोई थे, एरोमा हो, कोई थेरेपी के अरोमा, लिए, कोई या ऐसे आप कोई चीज़, ऐसे सेंट कोई के लिए भी शायद करते और हैं कोई चीज़ नहीं अक्सर. मिली. लेकिन ये जो वाइट सफ़ूफ जो था, बाद में नमक डिक्लेयर हुआ है, और जिसके बारे में वहाँ के लोग ये बताते हैं कि कीड़े मकोड़े भगाने और बदबूता कम करने के लिए. इसके ऊपर देखें आगे इनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, खैर वो भी सोचेगी. उन्होंने हमारे मशवरों पे तो नहीं चलना ना, उन्होंने तो हक़ाइक़ देखने हैं, और उम्मीद है कि हम हक़ाइक़. लेकिन मैंने एक दफ़ा बात की थी कि ये हुमैरा अरशद का वाला केस और अरमगान केस पे भी मैंने कहा था, अब हुमैरा अरशद पे कहता हूँ,
یہ اگر پنجاب میں کہیں واقعہ ہوا تھا، اسپیشلی پنجاب میں کہیں ہوا تھا، ہمارے اسپیشلی لاہور پولیس یہ جیسے اب CCD بن گئی کیس بہت تو جلدی اب solve ہو اب تو جاتا؟ سالوڈ ہو چکا ہوا تھا ابھی تک. ابھی دیکھیں نا، یہ ابھی جو آپ چند نے دن آج پہلے کیس کے حوالے سے ایک نیا پہلو شیئر کیا ہے، آپ نے آج کیس کے حوالے سے جو نیا پہلو شیئر کیا ہے وہ تو میرے خیال سے پہلے دن ہی آ جانا چاہیے تھا کہ ان کے روم میں کوئی ایسے 5 پیالے ملے ہیں جس میں نمک ہے، لیکن وہ نمک جو ہے اس میں سوڈیم کلورائڈ موجود ہے. ہاں 5 اس کے نمونے لیے، ایک جو کچن میں جو موجود تھا نمک اس کے لیے. چلیں دیکھتے ہیں دیکھیں میں مزید اس کی ایک ڈیولپمنٹ چھوٹی سی کیا ہے اس ایگزامپل کیس دیتا کی. ہوں. ابھی حال ہی میں مطلب ہماری پنجاب پولیس نے ایک ایسا کیس سالو کیا ہے جس کے اوپر پبلک ان کو بڑا سراہ رہی ہے، اس کی تعریف پبلک کو اچھا لگا. اس کو فیل وہ اپنے 13 سالہ بچی کے ساتھ جو بروٹل قسم کا ریپ مسلسل ہوا اور اس کی پھر شہرہ کاٹ کے اس کو گنے کی یا پتہ نہیں کون سی کپاس کے کھیتوں میں مکئی کے کھیتوں میں پھینک دیا گیا لاش کو. بچی وہاں پہ تھوڑی زندہ تھی، وہ اپنے رینگ کے تھوڑے سے وہ بغیر سادہ کھیت میں آئی، عام مطلب آئی جہاں پہ کوئی پودے نہیں تھے. تو لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے جب تک 1122 پہنچا، یہ کوٹرا دا کچن، یہ اس کا قصور کے واقعہ ہے. تو اس وقت وہ پولیس نے یہ اندھا تھا، لڑکی پہلے ہی مر گئی بتائے بغیر کہ کس نے ہوا. تو وہاں کے جو CCTV کیمرے کوئی 70 کے قریب ہیں، تو سنا ہے اس سے 2 CCTV کیمرے چل رہے تھے. پولیس CCTV کو کیس کنورٹ ہوا، اور ایک وہاں پہ ایک دکان کے اوپر اس کے باہر ایک جو کیمرہ لگا ہوا تھا اس میں اس بچی کی ویڈیو ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ نظر آئی. تم اندازہ کرو، اس بالکل ہی جو بلینک جو بالکل پتہ ہی نہیں جس کا کلیو لیس کیس. ایسا کیس. تو اس کو پولیس نے ایک دن میں ہی فوراً اس کو ٹریس کر لیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اس بات کو. ہم چلے گئے ہمیرا ارشد سے، ادھر چلے گئے. تو ہمیرا ارشد کا کیس جو ہے نا اب ہو جانا چاہیے. اب کافی چیزوں کو ان کو پتہ چل گیا. جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے والا گینگ پکڑا گیا ہے یا نہیں، یہ بتائیے. ہاں، ایک نا SHO گلبرگ تیمور عباس خان نے پکڑا ہے، DIG جو فیصل کامران صاحب کی ہدایتوں پر، اور جو SP مالٹون ہے اخلاق تاڑر صاحب، ان کی ایک اسپیشل ٹیم میں ان کے علم میں ایک چیز آئی کہ اس طرح کی کوئی وارداتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کوریئر کے ذریعے نا، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں کی جو قیمتی چیزیں آتی ہیں وہ لے کر یہ لوگ گول کر جاتے تھے. یہ بڑا عجیب سا ہی فراڈ ہے. لوگ دیکھیں نئے سے نئے فراڈ پکڑے نہیں جاتے بینکس کے تھرو. آپ ان کے پرسنل جو اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ کیا ٹریس نہیں کر سکتے، یا جو انہوں نے انفارمیشن لکھوائی بھی ہوتی ہے بیک اینڈ پہ، کیا وہاں تک نہیں جایا جا سکتا؟ بالکل جایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے اس کو لیکن یہ بینک کی مینجمنٹ کیا اس حوالے سے FI تعاون نہیں کرتی؟ کرتی ہیں تعاون. جب ان کو ڈنڈا جاتا ہے تو کر دیتی ہیں تعاون. میں اب آپ کو تھوڑا سا، میں پہلے بھی بتائی تھی بات، لیکن میں اب دوبارہ بتاتا ہوں اس کو اور ذرا اچھی چیز سے. یہ والا آپ کا سوال لوگوں کے لیے سمجھ آ جائے گا. ہمارے اس وقت جو چل رہا ہے نا، ہمارے ادارے جاگتے ہیں اچانک اور سوئے ہوئے بہت ساری چیزوں پہ ایک آسان قرضہ کمیٹی اور فری لانس جو ہے ملازمتیں، گھر بیٹھے ویڈیو گیم دیکھیں اور پر آر 2,000 5,000 کمائیں، 8,000 کمائیں، اتنے کمائیں. یہ جیسے ابھی ہمارے سینئر جرنلسٹوں کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے، وہ ایک بینک کے اکاؤنٹ پہ پیسے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بینک اکاؤنٹ. اب وہ بینک اکاؤنٹ کس کا ہے؟ اب وہ ظاہر ہے جنہوں نے پیسے نکالنے انہی لوگوں کا ہے نا. تو اس طریقے کے فراڈ ہو رہے ہیں کہ وہ جاب دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ دیں، اس میں پیسے آئیں گے. تو پھر اس کو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ رہے ہیں، جتنے ان کو پتہ چل جاتا ہے آ گئے ہیں، اتنے پیسے آ گئے ہیں، اتنے میں سے آپ کی جو سیلری ہے یا آپ کی کمیشن اتنی ہے، باقی پیسے بندہ آ رہا ہے، آپ نے اس کو دے دینے. اب وہ جو بندہ ہو رہا ہے جس نے صرف ویڈیو گیم دیکھنی ہے، صرف ویڈیو گیم دیکھنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، یار کیسا کمال کا کام ہے، کیش پیسے آ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب ہمارا مال لوٹا گیا، ہمارے پیسے ہم سے فراڈ ہوا ہے، ہم پیچھے چڑھیں گے. اگر چڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ بندہ سندھ کے کسی چھوٹے سے شہر کا ہے جس کو الو بنایا گیا، یا کہ کوٹ ادو کا ہے، یا کہیں دور دراز کا. تو وہاں جب پولیس پہنچے گی تو وہ یوں کر کے نا ہمارا نک بن کے کہے گا جی میں لیکن ان کے اکاؤنٹس کوئی اور یوز کر رہا ہے. وہ تو جناب میرے جو سیلری آئی تھی تو اچھا سیلری کتنی آئی تھی، وہ تو اتنی سیلری تھی، باقی پیسے تیرے اکاؤنٹ میں آئے وہ تو بندہ لے گیا. کون بندہ پتہ نہیں، یہ نمبر ہے، اس کا نمبر بھی فیک. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے نا ان کو یہ پکڑنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پھر مزید؟ پکڑنا چاہے پولیس کو کر لے. اگر جب پولیس نے کچھ کرنا چاہے تو پولیس کر لیتی. جیسے میں نے ابھی قصور والی ابھی واقعہ بتایا جو
ہماری بچی پولیس والا بہت بڑی effective طریقے سے کمپیٹنٹ کام کر بڑی رہی ہے، کمپیٹنٹ competent پولیس ہے ہے آپ کی، obviously. بڑی کمپیٹنٹ Let's پولیس ہے. see اس کے حوالے سے کیا مزید کارروائیاں منظر عام پر آتی ہیں. سر گدھے کے گوشت کے حوالے سے جو ریڈ ہوا ہے اسلام آباد میں، گدھے کا گوشت بہت زیادہ تعداد اور مقدار میں ملا ہے، لیکن اصل بات تو یہ بھی دیکھنی ہے کہ وہ گدھے کا گوشت آخر استعمال کہاں پر ہو رہا تھا، کہاں پہ جاتا تھا، کہیں بھجوایا جاتا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کے مد میں، یا ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سی سرٹن گروپس کو وہ آگے جاتا تھا. اچھا آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن اس کے بڑا شور ڈلا ہوا سوشل میڈیا پہ، بڑے بڑے لوگ اپنا اپنا انالیسس دے رہے ہیں گدھے کے گوشت کے حوالے سے. میں اب آپ کو ناظرین کو بتاتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے. دیکھیں گدھے کا گوشت ایک بڑا، میں ایک صاحب نے میں نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا اس کا، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے فاروق صاحب ان کا نام ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب آپ نا گدھے کے گوشت کو آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ تھوڑا سا چل کے تھک جائے بیٹھ جائے انہیں بوائلر کھاتا ہے، اور اگر کوئی کھا کے وہیں پہ بیٹھ کے اونگلی لگ پڑے سمجھو گاندھا گوشت کھاتا انہیں بیف کھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ٹھڈ مارنے لگ پڑے اس نے پیٹ کا گوشت کھایا ہے، اور اگر کوئی دلتیاں مارے اور بڑا ایکٹیو ہو اچھلے کودے انہیں کھوتے کا گوشت کھاتا ہے. اچھا یہ نشانی بتائی انہوں نے، اشائی یعنی کہ بتائی. گدھے کے گوشت سے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں اور باقی جو حلال گوشت ہے وہ آپ کو حد ہوگی لیزی تیرے کرتا والی ہے. بھی، یہ کہنا مان چاہ لیا رہے ہیں تو مان لی گل. نہیں یہ مانی ایک میں جس نے. مذاق تھا یار، یہ ایک مذاق تھا. اب آپ کو اصل اب حقیقت بتاتے ہیں. دیکھیں اب یہ ہے گدھے کا گوشت جو ہے نا بڑا مضبوط گوشت ہے، ہارڈ گوشت ہے. یہ گدھے کا گوشت ہمارے یہاں پہ نہیں کھایا جاتا. آپ کو کیسے پتہ ہے ہارڈ ہے؟ آپ نے ہارڈ کھایا ہے؟ گوشت نہیں، میں دیکھیں میری ریسرچ ہے، اپنا کام ہے ہمارا. دیکھیں ہم کیا کمال کرتی ہیں، آپ نے کھایا ہے. لیکن ہاں you تو میں never اب know. یہاں پہ بولوں You never know کہ میں اسلام آباد نے کی کسی ایک ایسے meetings میں جانور آپ کا کو نام serve لینا ہوا ہے، ہو. میں نے ایسے جانور کا نام لینا ہے، پھر تم نے اس کے اوپر You shouldn't say ہاں that. پھر تم نے کرنا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ہے کہ میں نے گدھے کا گوشت کھایا نہیں ہے، نہ میں کبھی کھاؤں گا، سر جتنی مرضی آپ ڈشز کو میں ہو. بتا کے تھوڑی کوئی سرو کرے گا. او یار You never know آپ گوشت نے کھانے کب والے کب بندے کھایا کو ہو. پتا، گوشت کھانے والے بندے کو پتا چل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. ہاں اب یہ خیال آیا، بڑا شور پڑا ہوا ہے کہ بھئی وہ گدھے کا گوشت نہاری میں، آپ کے نہاری میں ہے، بونگ پائے میں بالکل. استعمال ہو رہا ہے. لال بوٹی ہوتی نا نہاری کے اندر، اور لال بوٹی ہوتی بونگ پائے کے اندر بھی زیادہ بڑی، اس میں ہو رہا ہے. اس کے کباب بن رہے ہیں، اس کے تکے بن رہے ہیں، کیا بن رہا ہے، بڑا کہاں کھپ رہا ہے اتنا سارا گوشت. جناب وہ جو تنول کے علاقے میں چھاپا مارا ایک فارم ہاؤس پہ اسلام آباد میں، یہاں پہ کوئی 45 کے قریب زندہ گدھے اور 25 من مطلب 1 kg میٹ ملا، اور اتنا دفیس صاف ستھرا، نائس اور اس کو اچھی پیکنگ میں اور چلڈر میں لگا ہوا، چلڈ، نائس. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دیکھنے والی بات، سب سے پہلی بات تو ایٹ یہ لیسٹ ہے، کوئی سب سے پہلی بات اس بات پہ تو موٹیویشن لے لے کہ جو ہم لوگوں کا حلال گوشت ہے اس کو کس طرح سے پیک کیا جائے یا کس طرح سے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا ہوتا جائے. ہے اس میں پیسے ذرا تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اچھا اب اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہے آپ نے، یہ چیز دیکھنی ہے کہ گدھے کا گوشت پاکستان سے کون کون سی کمپنی امپورٹ کرتی ہے، رائٹ. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کو یہ چیک کرنا ہے، نیڈ ٹو فگر دیٹ آؤٹ. ہاں کون کون سی کمپنی وہ کرتی ہے، وہ ہمیں بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ یہ بھی ایک بات ہمیں بتائی یا کسی کوئی نے، certain group یا فوڈ foreigners اتھارٹی کے، جو فوڈ ہے اتھارٹی prefer کرتے ہیں. پنجاب کے ایک آفیسر نے مجھے بتائی کہ جناب دیکھیں جو گدھے کا گوشت ہے وہ ایکسپینسو ہوتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ ذرا آپ اندازہ لگا لو، ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ کو بچھڑا جو ہے نا، بچھڑا گائے نارمل جو ہلکا، آپ کو 60-70 ہزار روپے سے لاکھ روپے میں مل جاتا ہے. اور ویسے اچھا لینے جائیں قربانی کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا، جیسا بڑا جانور ہو جی. وزن کے لحاظ اور سے، یہ گدھا کتنے کا وزن کے ملتا لحاظ ہے؟ سے گدھا جو ہے اس کے بارے میں یہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ لاکھ سے اوپر ہوتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں گدھا ہوتا ہے. اگر اس حساب سے آپ گدھے کو کریں، گدھے میں سے جو نکلے گا گوشت ایک گدھے سے کتنا نکلتا ہے؟ 200-300 kg نکلے گا میرا خیال. 200-300 نہیں 100 kg، بہت زیادہ ہے. 150 پتہ نہیں، میں صحیح تو ہوں نہیں. لیکن اب ان کی بات بتا رہا ہوں، اس میں نے باقاعدہ اب ریسرچ کرنی ہے اس کے اوپر باقاعدہ سے. لیکن یہ کیونکہ ایک سرکاری آفیسر تھا اس نے سرچ کریں اور ہاں فوڈ ٹیسٹنگ بھی کیجیے گا. وہ میں آپ کے لیے ایک ڈش بنوا نہیں کے تھینک یو سر، پکوا میں کے تو میٹ جہاں کھاتی سے نہیں ملتے ہیں نا. تو دس از ناٹ مائی اوہو اس کا سوپ تو پیتے ہو نا. نہیں نہیں سوپ پینا. یہی تو ہے. ہاں اچھا یہ تمہیں میری کیا پتا ٹینشن یہ تو ہے سوپ ہی پیتی نہیں. ہے اس میں پرانز ہوتے ہیں یا پھر چپ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے نہیں نا پتا نا. اب ہمیں نہیں پتا. سر میں کچھ ایسا نہیں کھاتی، سوپ بھی نہیں پیتی؟ کچھ نہیں.
تو یار لوگ تو وہ مجھے وہ ایک وہ بہت جن بڑا ایک جو چائنیز کھاتے ہیں ریسٹورینٹ وہ انہوں نے ٹینشن کہا ہے. جی اپنے ٹیم کو لے کر آئیں اور بشر صاحبہ کو لازمی لے کے آئیے گا, وہ بہت سب سے پاپولر سوری آئی ایم بزی. بہت سب سے پاپولر. میں نے بھی کیا, میں مصروف ہوں, یا آپ کو کس پلیز. نے کہہ دیا کہ میں جاؤں, میں نے بتا رہا ہوں ویسے. تو سوپ وغیرہ تمہیں پرانز بھی مل جائیں گے وہاں پہ کھانے کے لیے. خیر وہ بعد میں ہم طے کرتے ہیں, ابھی ہم ناظرین کو بتا دیں گدھے کے گوشت کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. اب جی سر. گدھے کا گوشت اس حساب سے اگر لگائے تو وہ کہتے ہیں جو چائنیز جو ہے نا, امیر کے چائنیز وہ کھاتے ہیں, بڑا ہارڈ ہوتا ہے دوسرا. ٹھیک. پہلی یہ بات تو یہ ہوگی نا, ابھی ہم اس کی زیادہ تفصیل میں جانے چائنیز کے سے لیے وہ اسپیسیفکلی یہ کہتے تیار بڑا. ہوتا اب ہے. لیکن کوشچن ہمارا یہ ہے, اگر اس فارم ہاؤس جو ہے, اچھا آپ بتاؤ, وہ ہے بھی چائنیز کا, جو سلاٹرنگ کر رہا تھا وہ بھی چائنیز ہے, آل رائٹ. ٹھیک ہے نا. ایک چوکی دار وہ اس کو گرفتار ٹھیک ہو کیا, گیا. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہیں اور پتہ یہ چلا ہے وہ جو چائنیز میں ہے وہ پاکستان میں انلیگل رہ رہا تھا, ویزا اس کو وزٹ ویزے پہ آیا تھا. انلیگل رہ رہا تھا. ہاں وزٹ ویزے پہ آیا ہوا تھا, مصروف نہیں, یہاں پہ کاروبار دیکھا انہوں نے گدھے. اب نہیں, کوشچن یہ ہے کہ گدھے کا گوشت وہ بھیج کس ذریعے سے رہے تھے, ابھی اسی کا کوئی جواب نہیں ملا. جو عرفان میمن ہے ڈی سی, چائنیز کے لیے تیار ہو رہا تھا تو یہ چائنا جا رہا تھا یا چائنیز جو ابھی پاکستان میں تک نکلی اس کی ان کو صحیح شواہد نہیں ملے. یہ میں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے آن ریکارڈ, مطلب ٹی وی کے اوپر میں نے ایک چینل میں دیکھا تھا, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کہاں پہ, اور انہوں نے یہ کہا جی مارکیٹ میں سپلائی کے شواہد نہیں ملے. لیکن کوشچن میرا یہ ہے کہ وہ 1000 کے جی میٹ جانا کدھر تھا, ابھی اس کا جواب نہیں ملا. صحیح سے جواب ملے گا, صحیح سے جواب ملے گا, ہم دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہو نہیں سکتا, لیکن پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں نہاری اور بونگ پائی کے حوالے سے, اور حلیم کے حوالے سے, مزہ اور سواد, اور حلیم کے حوالے سے, ناٹ انٹرسٹڈ, اور ہریسے کے حوالے سے. میں کھاتی نہیں. تمہیں کون بتا رہا ہے, تمہیں کون پوچھ رہا ہے, میں کھاتی نہیں, آپ کو کون پوچھ رہا ہے. میٹ لورز کی ٹینشنز ہیں. نہیں, ہاں سر یہ آپ کا صحیح ہے. جی سر, گرا فروشی کے حوالے سے بتائیے. کچھ ویڈیو لیکس ہوئی ہیں, ڈی سی نے کچھ ویڈیوز ایسی لیک کی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی لیک, انریزنیبل ہے, اٹ شوڈ ہیو بین کیپٹ ان کانفیڈینشیل کسٹڈی. اچھا, یہ اچھا کوشچن ہے آپ کا. یہ ڈی سی نے نہیں کی, ڈی سی کا اسٹاف ہوتا ہے, وہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے مجسٹریٹ بنائے ہوئے ہیں, وہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے, مجھ سے بھی کئی لوگوں نے بات کی کہ دیکھیں یہ بھی آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے قصور کے ایریا میں کسی پارٹی, ڈانس پارٹی سے انہوں نے لڑکے لڑکیوں کو پکڑا تھا. پھر اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی کانسٹیبل یا کوئی کہہ رہا تھا کہ ادھر تے منہ کر, ان کے چہرے دکھاؤ, پریویسی, اس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی تھی, لے دے ہوئی تھی. اس کے بعد یہ جو ہے نا پولیس جو ہے نا ڈاکو ڈکیتوں کی تصویریں بھی نہیں شیئر کر رہی, اور اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا, انہوں نے ڈاکو ڈکیتوں کی تصویریں شیئر نہیں کر رہے, مظلوم دکانداروں کی. اچھا ان کا کہنا ہے, اب مظلومیت کی وہ وجہ بھی بتاتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں دکاندار, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سبزی منڈی کی لسٹیں ہیں نا, یہ خبر ہے آپ کی, جو سبزی منڈی کی ریٹ لسٹیں ہیں جو دکانداروں کو اویزا کرنی لازمی ہے, جس میں پولٹری کا ریٹ بھی ہوتا ہے, جس میں انڈوں کا ریٹ بھی ہوتا ہے, گوشت کا بھی ہوتا ہے, مرغی گوشت کا بھی ہوتا ہے, اور کیا کہتے ہیں سبزیوں کا بھی ہوتا ہے, پھلوں کا بھی ہوتا ہے. تو وہ جو اویزا کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم منڈی سے جب لیتے ہیں آلو, پیاز, ٹماٹر, جو بھی ہم لیتے ہیں, ہمیں وہ پرائز میں نہیں ملتا جو اس میں لکھا ہوتا ہے. یہ فراڈ ہے سارا. یہ چونکہ عوام کو بتانے کے لیے, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, کیوں کہ پیچھے سے فارمر ہی یا پیچھے مڈل مین یا جو لے کر آتا ہے سبزی منڈی میں سبزی, وہ اس ریٹ میں ہمیں نہیں ملتی دکانداروں کو, جو دکاندار لے کر آتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی. جب ہمیں فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر کی قیمت اس پہ لکھی ہوئی ہے 50 روپے, تو کہتا ہے ہمیں خود منڈی میں سے 60 روپے کی مل رہی ہے, تو ہم آ کے 55 روپے کی کیسے بیچ سکتے ہیں کلو ٹماٹر, ہم نے تو 70 کا بیچنا ہی بیچنا ہے. تو اس کے اوپر وہ پھر وہ آتے ہیں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ, ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو وہ کچھ تصویریں جاری ہوئی تھی کہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے بندے کو, ہاتھ میں اس کے پتہ نہیں اس طرح کا پکڑا ہے کاغذ, نام چم لکھا, اس کی فوٹو اتری ہوئی جیسے کہ وہ بہت بڑا ڈکیت یا کرمنل ہو. اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ پیکا ایکٹ کے بھی خلاف ہے. اگر وہ بندہ پیکا ایکٹ میں چلا جائے, پرچہ کرا دے, تو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ صاحب کے اگینسٹ کارروائی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں, دکاندار ہیں,
ان کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. چیزوں کو وائزلی ہینڈل کیا جائے, آپ کو قانون سیٹ ایسے ٹھیک کریں, کیسز کو طریقے سے لے کر چلا جائے, ہاں. ایگزیکیوشن تک پہنچایا جائے. ہاں, منڈی کے ریٹ ٹھیک کریں, منڈی کے جو جنرل ریٹ ٹھیک کریں, اور سمجھنے کی کوشش کریں اگر واقعی چیز پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے. مڈل مین ہے بیچ میں, آڑتیا ہے وہ مہنگی کرنے والا ہے. یا دیکھو پچھلے دنوں میں آپ کو بات بتاؤں, گوبھی اور کیا کدو اتنے زیادہ تھے, کوئی آج سے 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے, گوبھی لوگوں نے فارنر سے گوبھی اٹھائی نہیں گئی, یہاں سے کسی نے خریدی نہیں, انہیں گائے مجھوں کو بطور چارہ دی. اس طرح اور سبزیاں, ٹماٹر گل گئے, سڑ گئے, کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. رائٹ, کوئی پلاننگ, کوئی انہوں نے اسٹوریج نہیں بنائی ہوئی کہ ان کے فارمر کی چیزیں تباہ نہ ہوں, آپ اسٹور کریں یا بیرون ملک بھیجیں. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. چینی باہر بھیج زیادہ ہو گئی جی, چینی بھیج دو باہر. جی چینی کم ہوگی, منگا لو باہر سے. گندم زیادہ ہوگی, یہ 2 چیزوں پہ کھیل رہے ہیں. وفاقی حکومت کو, موجودہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کرے اور مزید جو اس طرح کی کیسز ہیں ان کو فوراً ایگزیکیوشن کی طرف پہنچائے اسموتھلی اور پازیٹیولی. Thank you, sir, for being part of the show. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye. اور اگر آپ کو بھی ایسا لگا کہ آپ نے گدھے کا گوشت کھایا ہے یا کسی نے سرو کیا ہے آپ کو کسی ریسٹورینٹ میں, یا کبھی آپ کا اسلام آباد چکر لگا ہو اور اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ میٹ وہ والا میٹ نہیں تھا بلکہ وہ والا میٹ تھا, تو پلیز لیٹ us know the feedback comment section. Stay tuned till then. Bye bye.